बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज, उन पे बात करते हैं, उन पे कुछ सवालात उठाते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के तनाज़ुर में वो है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस खुद बतौर मुद्दई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं कि उनके हक पे डाका डाला है और वो उसकी रेमेडी चाह रहे हैं। क्या इस रेमेडी के नतीजे में सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं? इस पे जरा डिटेल में बात करेंगे आपसे। और दूसरी बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, कि पाकिस्तानियों, गरीबों, महंगाई के मारो, अब कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अरकान की जो तनख्वाहें हैं वो भी 5,17,000 हो गई हैं और वो मिलेंगी भी 1 जनवरी 2025 से। पंजाब असम्बली की तनख्वाहें पहले बढ़ चुकी हैं, इसी तरह बाकी असम्बलियों की भी, लेकिन वसाइल नहीं है। पाकिस्तान बहुत गरीब है, बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जितनी भी सरकारी नौकरियां, जॉब्स थी जो सैंक्शन थी, जिनकी जरूरत थी, जिन पे बंदे थे, जो बंदे रिटायर हो चुके थे, उन असामियों को खत्म कर दिया गया, लाखों की तादाद में खत्म कर दिया गया है। मजीद कोई असामियां पैदा नहीं की जाएंगी, लेकिन पैसे नहीं है, पैसे नहीं है रोजगार देने के लिए। पैसे हैं अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपनी मराहत बढ़ाने के लिए। इस पे बात करेंगे। एक और चीज के कहा जाए इस्लामाबाद के हवाले से, तो वो इस्लामाबाद में एक खबर जो इतनी उभर कर सामने नहीं आ रही, लेकिन वो खबर बन रही है और वो माजी की बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ रही है। और वो है लाल मस्जिद जामिया हफ्सा में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन, और उसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं उनकी जानें गई, शहादतें हुई, और उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो चलते चलते कहाँ तक मामला पहुँचा, कजिया क्या बना, लेकिन लास्ट पे जो अब इस वक्त पहुँचा हुआ है वो है जामिया हफ्सा की तामीर और रावल टाउन में एक मस्जिद को सीडीए की तरफ से गिराए जाने का मामला। और उस पे उम्मे एहसान जामिया हफ्सा की प्रिंसिपल, उनको और कुछ जो उनकी टीचर्स और तालिबात हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अदालत में जो तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो आपके सामने रखेंगे। बहुत ही मज़े का है, बहुत ही, मैं मज़े का कह रहा हूँ, मज़ह का भी कह लें और मज़े का भी कह लें, वो आपके सामने रखेंगे। और क्या नवाज शरीफ इस पोजीशन में हैं कि वो इमरान खान या किसी और को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकें? उनकी ऐसी पोजीशन है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बात कही है कि अब किसी को इस तरह का मार्च नहीं करने दिया जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखते हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपको कहा था सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर ये कि क्या कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको लाहौर से यहां डोगर कोर्ट के लिए लाया गया है, वो माजी में एक अब्दुल हमीद डोगर भी हुआ करते थे उस तनाज़ुर में, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से आउट होने वाले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस, कौन कौन? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, सरदार इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन जो है, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं बतौर मुद्दई, बतौर दरखास्त लेके कि ये दूसरी हाई कोर्ट से लाया गया जज हमारे ऊपर बतौर चीफ जस्टिस मुसल्लत किया जा रहा है, और वहां से ला के इसकी सीनियरिटी को जो है वो अप कर दिया गया है।
جبکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ہائی کورٹ سے کوئی جج دوسری ہائی کورٹ جاتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے، تو یہ بغیر حلف کے یہاں پہ اس کو سینیئرٹی دے دی گئی ہے، اور وہ سینیئرٹی کس نے دی ہے؟ چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب تھے، اب سپریم کورٹ جا چکے ہیں، انہوں نے۔ اس کیس کا بڑا خاص پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر، اس کے خلاف پاکستان بار کونسل کا جو نمائندہ ہے اختر حسین، وہ بھی اس کے حق میں نہیں، ایون منصور عوان اٹارنی جنرل، وہ بھی اس کے حق میں نہیں، اسی طرح باقی اپوزیشن والے جو ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوڈیشل کمیشن میں سرفراز ڈوگر کو بنانے کی بجائے وہاں پہ سینئر جو ہے اس کو جو نام آئے تو اس میں محسن اختر کیانی کو بنا دیا جائے، اور اگر محسن اختر کیانی کو بنا دیا جائے تو پھر تو یہ کیس ہی ختم ہو گیا 5 ججوں کا، کیونکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سینئر موسٹ کو بننا چاہیے، اور کم از کم باہر سے آئے ہوئے بندے کو جو ہائی کورٹ دوسری سے آیا ہے اس جج کو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بننا چاہیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس بات کو دور کی کوڑی لا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ سرفراز ڈوگر کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہے، اور اگر سرفراز ڈوگر کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی تو پھر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ سینئر موسٹ تو پھر رجسٹر محسن اختر کیا نہیں ہے، پھر ان کو فائدہ ہوگا، پھر وہ بن سکتے ہیں۔ ان ججوں کی جو پتہ چلا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے جسٹس سمن کو ہی چیف جسٹس بنا دے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز کا 5 سالہ تجربہ ہے انہی میں سے چیف جسٹس بنایا جائے، باہر سے آنے والے کو نہ بنایا جائے۔ تو یہ سینیارٹی کیس ہے، اس میں منیر ملک جو آزاد عدلیہ تحریک کے بڑے روح رواں رہے ہیں، اور جسٹس صلاح الدین بیرسٹر، ان کو کیا گیا ہے کہ یہ ان کے وکیل ہوں گے۔ تو یہ آسان کیس نہیں ہے، یہ بتائے گا، اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے ہونا تو یہ تھا ہی، کیونکہ قومی اسمبلی منظوری دے چکی تھی، ان کو تنخواہیں مل بھی چکی ہیں، سینٹ کا رہتا تھا، سینٹ کا بل بھی پاس ہو گیا، صدر نے دستخط بھی کر دیے۔ اب آج سے جو سینیٹرز ہیں ان کو 1 جنوری 2025 سے تنخواہیں جو ہیں وہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، 5,17,000 تنخواہیں جو ہے وہ ان کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کیونکہ 5,17,000 کو تنخواہ بہت بڑی ہے ارکان پارلیمنٹ کے لیے، اگر وہ واقعی کام کریں، کوئی ریسرچر رکھیں، کوئی ٹیم رکھیں، کوئی تیاری کر کے آئیں، کوئی پڑھیں لکھیں، کوئی بل پڑھیں، کوئی کام کریں، کوئی پالیسی میکنگ کریں، کوئی ڈیبیٹ کریں، کوئی ڈسکشن کریں، کوئی تحقیق کریں، تو پھر تو یہ 5,17 بھی کام ہے۔ لیکن جینون بات یہ ہے کہ اگر بات کرنا بھی کچھ نہیں، ظاہر ہے ایسا نہیں کہ سارے کچھ نہیں کرتے، بہت تھوڑے کچھ کرتے بھی ہیں، تو اگر کرنا بھی نہیں تو پھر یہ پیسے اتنے کیوں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسامیاں تو آپ روز پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اسامیاں اور انہوں نے روزگار دینا تھا، مہنگائی کو ختم کرنی تھی، اسامیاں ختم کیے جا رہے ہیں، جو سینکشن اسامیاں ہیں سرکاری اداروں کی وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ختم کر دی گئی ہیں، لیکن دوسری طرف غریبوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ادارے بند کیے جا رہے ہیں، اور ارکان پارلیمنٹ اپنی تنخواہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کب تک چلے گا اور کس طرح ہوگا۔ دوسری طرف پاک سیکریٹریٹ کے سامنے سرکاری ملازمین احتجاج کیے بیٹھے ہیں، خواتین اسلام آباد کے اس ٹھنڈی رات میں خواتین ٹیچرز موجود ہیں وہاں پہ جن کو نکالا گیا نوکریوں سے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مذاکرات 4 گھنٹے چلے ہیں حکومت کے ساتھ لیکن ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ وزارت خزانہ کوئی بھی تحریری معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس پہ بات کرنا ضروری ہے وہ ہے لال مسجد کا تنازع۔ لال مسجد کا تنازع ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، اور لال مسجد کے بعد ایک بار پھر احسان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ جامعہ افسا کی پرنسپل ہے۔ یہ واقعہ پھر اسی طرح ہوا ہے جس طرح لال مسجد سے پہلے امیر حمزہ مسجد
جو پرویز مشرف کے روڈ پہ آتی تھی اس کو شہید کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا. اب پھر جو راول ٹاؤن ہے، راول ٹاؤن نہیں سوری مارگلا ٹاؤن، وہاں پہ ایک مسجد مدرسے کو گرایا گیا. وہاں پہ ام احسان جو ہے اس کو بچانے کے لیے پہنچی اور وہاں پہ وہ جو ہوا پولیس نے گرفتار کیا سارا کچھ. چلو وہ ہوگی گرفتاری، لیکن ان کو خواتین جو ہیں، کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ طالبات ہیں اور ام احسان ہیں، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا جو ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. پچھلے ٹائم کافی لیٹ، سخت سیکیورٹی تھی، کسی کو ادھر جانے نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ. پیش کیا گیا، جج صاحب نے بڑی ام احسان نے کافی اپنی وہ لال مسجد کا واقعہ دہرایا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، آج تک لاش نہیں ملی، ان کی ساس شہید ہوئی، آج تک لاش نہیں ملی، باقی ساری باتیں انہوں نے کی. اور کتنے ظلم کرو گے، مجھے اس وقت نہیں توڑ سکے آپ تو آج کیسے توڑ لو گے، اس طرح کی باتیں ساری ام احسان نے کی. لیکن یہ شاید بات امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات ہے تفتیشی افسر کا بیان جو کورٹ میں اس نے استدعا کی کہ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا جائے. انہوں نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا اور کہا کہ ام احسان سے برآمد کیا کرنا ہے اور باقی لڑکیوں سے. ان کے پاس راڑ تھا، ان کے پاس ڈنڈا تھا، یہ آئی اور انہوں نے پولیس سے الجھیں اور انہوں نے فائر کیا اور گاڑی میں فائر لگا اور یہ ہوا اور وہ ہوا سارا کچھ. تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ وہ جو ڈنڈا اور وہ جو راڑ تھا، جو لوہے کا راڑ تھا، تو جب آپ نے ان کو موقع سے گرفتار کر لیا تو پھر آپ نے ان سے وہ پکڑے کیوں نہیں، وہاں سے برآمد کیوں نہیں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ نامعلوم لوگ ان سے پکڑ کر بھاگ گئے تھے. اچھا، ان کو آپ نے پکڑ لیا ہے اور نامعلوم لوگ ان سے راڑ لے کے بھاگ گئے تھے. اچھا، پھر جج صاحب نے کہا تو وہ نامعلوم لوگ کون تھے؟ کہتے ہیں اسی لیے تو ہم نے ریمانڈ لینا ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ نامعلوم لوگ کون تھے جو ان سے راڑ لے کے بھاگ گئے، جو انہوں نے پولیس پہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے. اب یہ نامعلوم اس پہ. اچھا، پھر ام احسان نے کہا جی یہ ہمیں بڑی تذلیل اور تضحیک کر کے لے کے آئے ہیں اور ہمیں کسی تھانے میں نہیں رکھا گیا، ہمیں کسی کوٹھی نما جگہ پہ رکھا گیا، وہاں پہ ہمارے سے اچھا سلوک کیا گیا، لیڈیز پولیس نے کوئی بدتمیزی یا اس طرح کی چیزیں نہیں کی. لیکن انہوں نے یہ کہا ام احسان نے کہ یہ ہمیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے لے کے آئے ہیں یہاں پہ اس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ جج صاحب نے کہا ایسا کیا ہے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ پولیس کی تھوڑی سی سرزنش کی اور سرزنش کے بعد انہوں نے کہا اب ان کی آنکھوں میں پٹیاں نہ باندھی جائیں خواتین کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، جو جا کے ڈنڈے اور راڑ برآمد کر لو. وہ بات سنی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ کسی نے ایک ریچھ رکھا ہوا تھا تو مالک سو گیا تو وہ بار بار مکھی آ کے اس کی آنکھوں پہ بیٹھ رہی تھی تو اس نے پتھر اٹھا کے مارا مکھی ہٹانے کے لیے اپنے مالک کے. تو وہ جب مر گیا مالک تو بعد میں کوئی ایسی طرح کا آیا تو اس نے کہا کہ ریچھ نے مالک تو مار دیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ شکر ہے کہ اس کی آنکھ بچ گئی ہے. تو یہ وہی والا کام تھا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھنی. کیوں باندھتی تھی آنکھوں پہ پٹی؟ اب آنکھوں کی پٹی باندھ کے نہیں لے جانا. اچھا تفتیشی افسر صاحب آپ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے دے دیا، لے جاؤ. جب جانے لگے تو ان کے گرد پولیس والے ڈنڈے لے کے حصار بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گی خواتین، کیوں ان کے گرد مردوں کا پولیس کے ڈنڈوں کا حصار بنا رہے ہیں، ختم کریں یہ حصار بھی ختم کر دیا گیا لیکن 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. بس مرضی ہے ان کی، چلتا ہے. باقی ایک چیز کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں جو کھچڑی مچی ہوئی ہے خاص طور پہ شیر افضل مروت کے حوالے سے، اب اس کو کب خان بلاتے ہیں اور کب وہ جا کے بانڈے پھوڑتے ہیں اور کب کیا ہوتا ہے، یہ خبر جو ہی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.